अस्सलाम वालेकुम। टाइम लाइन चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। हजूर मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। हजूर ने फरमाया, सहाबियों, है तो तुम में से जो मेरे दुश्मन को कत्ल कर डाले। दुश्मन कौन है? दुश्मन का नाम अबू राफे। कहो, दुश्मन का नाम अबू राफे यहूदियों का सरदार है। मदीना से 1 मील के फासले पर उसका बड़ा महल है और अबू राफे चौकों में, गलियों में, जगह जगह पर हजूर को गालियां दे रहा है, हजूर के खिलाफ अशार पढ़ रहा है। हजूर को पता चला, हजूर ने फरमाया, है तो तुम में जो अबू राफे को कत्ल करके जन्नत हासिल करे। सारे सहाबा मौजूद हैं। सब सहाबा में हर सहाबी की ख्वाहिश है कि हम इसको कत्ल कर डालें। हर सहाबी ने इरादा किया कि या रसूलुल्लाह, हम आपके लिए जान देने को तैयार हैं। लेकिन उसी मस्जिद में एक कोने में एक सहाबी बैठा है जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी अतीक है, जो आंखों से नाबीना है। अल्लाह के दरवाजे पे सजदे में गिर जाता है, हाथ उठाकर कहता है, अल्लाह, मैं जंगे बदर में नहीं जा सका, मैं ओहद की लड़ाई में नहीं जा सका, मैं खैबर और हुनैन में नहीं जा सका। ऐ अल्लाह, इस दुश्मन रसूल को मेरे हाथों से कत्ल करा के मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा। आंखों से नाबीना है। कहो, आंखों से नाबीना सहाबी है, आंखों से नाबीना है, नजर कुछ नहीं आता, बूढ़ा है, कमजोर है, लाचार है, गरीबुद्दियार है और अपाहज है। लेकिन कोने में बैठकर सज्जारेज हो चुका है कि अल्लाह, मोहम्मद मुस्तफा की इज्जत का सवाल है, मुझे कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, मैं तेरे दरवाजे पे हाजिर हूं, मेरे हाथों से अपने नबी के दुश्मन को कत्ल करा दे। वो दुआ पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी की अरश चीरती हुई खुदा के पास पहुंची। दुआ कबूल हो गई। सहाबी घर से बाहर निकला, मस्जिद से बाहर आया, घर पहुंचा, एक खंजर तैयार किया, खंजर को कमीज के नीचे छुपा लिया और अबू राफे यहूदी का महल तलाश करता हुआ 1 मील बाहर उस महल के दरवाजे पर पहुंच गया। दरबान खड़ा है। दरबान से कहने लगा कि ए दरबान, मैं तुम्हारे सरदार से मिलना चाहता हूं। दरबान ने देखा ये आंखों से नाबीना है, सवाली होगा, कोई मंगता होगा, सवाल करेगा। उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक कोने में सहाबी बैठ गया। शाम का वक्त हुआ, शाम तक का वक्त हो चुका है, अभी सरदार नहीं आया। वो बार बार पूछता है कि सरदार कब आएगा। पता चला रात को आएगा। ईशा के वक्त सरदार आ गया। पूछा, सरदार क्या कर रहा है? पता चला शतरंज खेल रहा है। सहाबी मकान के बालाखाने पे चढ़ गया जहां वो शतरंज खेलता है। शतरंज खेलने के बाद वो सरदार यहूदियों का फारिग होकर अपने बालाखाने में चला गया। वहां जाकर आराम करने लगा। ये सहाबी आंखों से नाबीना है, उसके दरवाजे पर जाकर बैठ गया। किसी ने कहा ये शायद सवाल करेगा, शायद ये मांगेगा। रात आधी हो चुकी है, अंधेरा छा चुका है, लोग सो चुके हैं, शतरंज खत्म हो चुका है। इसने एक कोने में बैठकर अंदाजा लगाया कि ये सरदार कहां सोया हुआ है। जिस कमरे में उसने सोना था उसके एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब खराटों की आवाज आई, इसने खंजर कमीज के नीचे से निकाला। जहां से खराटों की आवाज आती है, बिस्मिल्लाह पढ़ा और खंजर उसके सीने में पेवस्त कर दिया। उसकी एक चीख निकली, दूसरा खंजर मारा, फिर तीसरा खंजर मारा। खून बहता हुआ इसके कपड़ों के करीब आया। इसने सोचा वो मर चुका है, इसलिए कि खून बह चुका है। बाहर निकला, बाहर निकलकर नीचे उतरा और महल की दीवार के ऊपर बैठ गया। दिल में ख्याल आया कि कहीं नबी का दुश्मन जिंदा न हो। अगर ये जिंदा बच गया तो मुझे जन्नत नहीं मिलेगी, मुझे पैगंबर की शफाअत नहीं मिलेगी, मुझे रसूलुल्लाह का मुज्दा और खुशखबरी नहीं मिलेगी। फसील पर बैठ गया और इस नीयत से बैठा कि जब तक महल से आवाज न आए कि अबू राफे कत्ल हो चुका है, उस वक्त तक मैं नीचे छलांग नहीं लगाऊंगा। आधी रात का वक्त है। मेरे पेशावर के दोस्तों, इसको मोहब्बत की अखीर को देखो, इसको मोहब्बत के सवलवले को देखो, प्यार और मोहब्बत की स्वादी को देखो और अब पैगंबर अलैहिस्सलाम के इस आशिक सादक को देखो जिसने मोहम्मद की नबूवत का गवाह बनना था। इस गवाह को देखो, इसकी गवाही को देखो कि फसील पर बैठा है। और एक आदमी ने तहज्जुद के वक्त ऐलान किया, जो मौत की खबर का ऐलान करे उसको अरबी जबान में नाई कहते हैं। नून अलिफ ना ऐनी आई नाई, यानी मौत की खबर का ऐलान करने वाला। तो एक आदमी ने कहा, इन्ना सय्यदुना अबू राफे कद कुतिला, और दुनिया के लोगों, हमारा सरदार अबू राफे कत्ल हो चुका है। जब उसने ये खबर दी तो उसी वक्त दीवार के ऊपर से सहाबी ने नीचे छलांग लगाई और जब नीचे छलांग लगाई तो जख्म
پاؤں پہ زخم آیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ گھسٹتا ہوا مدینہ کی طرف چل پڑا، آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ اذان ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، اذان کے قریب مسجد نبی میں پہنچ گیا، مسجد نبی میں داخل ہوا، وضو کر کے اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں کل اسی وقت اس نے رو کر خدا سے دعا مانگی تھی۔ اسی کونے میں آ کر بیٹھ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، 2 نفل ادا کیے کہ اللہ تو نے نبی کے سب سے بڑے دشمن کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا دیا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ کونے میں بیٹھا ہے، پیغمبر کے سامنے آ کر دعوے نہیں کیے، شیخی نہیں بگاڑی اور ڈینگیں نہیں ماری، نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، پیغمبر نے جماعت کرائی ہے۔ نماز کے بعد رسول اللہ مصلی پر بیٹھے ہیں، پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، آسمانوں سے جبرائیل امین آئے، پیغمبر پر وحی لے کر آئے اور آ کر فرمایا اے اللہ کے نبی آج رات تیرا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا جبریل کس نے دشمن کو قتل کیا ہے؟ بتایا گیا وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ ابن ابی عتیق بیٹھا ہے اس نے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور نے فرمایا او لوگوں عبداللہ پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور نے عبداللہ کو بلایا، وہ گھسٹتا ہوا پیغمبر کے پاس آیا اور آ کر حضور نے فرمایا عبداللہ تو قتل کرایا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے خدا سے دعا کی تھی وہ قبول ہو چکی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میری ٹانگ پہ ورم آیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹانگ قریب کرو، حضور نے لعاب نبوت اس کی ٹانگ پر لگایا۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں جب نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسے ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ انا ارسلنا کا شاہدن، یہ ایک گواہ، یہ بھی گواہ ہے، کہو یہ بھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے یا نہ دے؟ یہ گواہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے نبی کی نبوت کی گواہی دی یا نہیں دی؟ ٹانگ توڑوا کر گواہی دی، لیکن پیغمبر نے لعاب لگایا تو نبی نے بھی لعاب لگا کر خدا کی خدائی کی گواہی دی۔ یہ گواہ بھی عجیب ہے، وہ گواہ بھی عجیب ہے، یہ نبی کا عشق ہے، کہو یہ نبی کا۔ دیکھیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ایک آدمی گالی دیتا ہے، پیغمبر نے فرمایا جو اس کو قتل کر ڈالے میں محمد اس کے لیے اس کا ضامن ہوں، اس کی جنت کا ضامن ہوں، پیغمبر نے اعلان فرمایا۔ لیکن ایک دوسری طرف دیکھو حضور علیہ السلام طائف کی گلیوں میں کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹی جا رہی ہے۔ ایک وہ منظر ہے کہ پیغمبر طائف کے بازاروں سے گزر رہے ہیں، طائف کے چھچوروں نے رسول اللہ کے گلے میں ٹھنڈا ڈالا، پیغمبر کو گھسیٹنا شروع کر دیا، حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ پتھر مارے، نبی کا سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا، پیغمبر کے سارے کپڑے خون کی وجہ سے اٹ گئے، پیغمبر کا جوتا مبارک اترتا نہیں تھا۔ حضرت زید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف کے باہر تالاب کے کنارے پہنچے تو میں رسول اللہ کا جوتا اتارتا ہوں لیکن جوتا اترتا نہیں ہے، میں کپڑے اتارتا ہوں نبی کے کپڑے اترتے نہیں ہیں، سارا چہرہ خون آلود ہے، سارے کپڑے خون آلود ہے، سارا جسم خون آلود ہے۔ میرے دوستو بتاؤ، تھوڑی دیر کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اے اللہ کے نبی حکم کرو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ طائف والوں کا قیمہ قیمہ ہو جائے۔ حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ محمد کا رتبہ پہچانتے نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، شاید ان کی نسلوں میں کوئی محمد کا نام لیوا پیدا ہو جائے۔ حضور نے یہ دعا مانگی۔ میرے دوستو یہ طائف کی گلیاں ہیں اور آپ مدینے کی گلیوں کو دیکھو، رسول اللہ گزر رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، پیغمبر کے چہرے اقدس پہ غلاظت کے ڈھیر ڈالے گئے ہیں، رسول اللہ کو گالیاں دی گئی ہیں، پیغمبر کے چہرے اقدس پہ کوڑا ڈالا گیا ہے، نبی کو آوازیں کسے گئے ہیں، پیغمبر کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا ہے۔ میرے دوستو مجھے بتاؤ، مدینہ منورہ میں ایک آدمی نبی کے خلاف شعر پڑھتا ہے، پیغمبر اس کے قتل کا حکم دے دیتے ہیں، بتاؤ یہاں پر رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی نے ان کے قتل کا حکم کیوں نہیں دیا؟ پیغمبر کے چہرے پر کوڑا ڈالا گیا، نبی نے اس کے قتل کا حکم کیوں نہیں دیا؟ پیغمبر کو گھسیٹا گیا، اس کے قتل کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا، توجہ کیجئے کہ یہاں پر مدینہ منورہ میں حضور کی نبوت کا سوال تھا اور مکہ مکرمہ میں خدا کی الوہیت کا سوال تھا، وہاں خدا کی وحدانیت کا سوال تھا، وہاں توحید کا سوال تھا۔ جب توحید کا سوال تھا تو خدا کے پیغمبر کی یہ خواہش تھی کہ میرے چہرے پہ کوڑا کر ڈالا جائے، مجھے پرواہ نہیں، میرے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، مجھے پرواہ نہیں، مجھے گالیاں دی جائیں، مجھے پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں جس خدا کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، گواہی دینے کے لیے راستوں کو گواہی دینے کے لیے سب کچھ لٹانا پڑتا ہے۔ حضور خدا کی خدائی کی گواہی دینا چاہتے تھے، اس لیے پیغمبر نے سب کچھ برداشت کیا، اور یہاں نبوت کی گواہی تھی تو صحابہ کو حکم دیا اے صحابیوں تم نے نبوت کی گواہی دینی ہے، اس کے راستے میں میرے دشمن کو قتل کرو تاکہ میری گواہی پوری ہو جائے۔ اور وہاں خدا کے نبی نے خود تکلیفیں اٹھا کر خدا کی خدائی کی گواہی دی، یہ گواہی بھی بے مثال تھی، وہ گواہی بھی بے مثال تھی۔ یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی۔ مجھے بتاؤ وہ آمنہ کا لال ہے حضرت جابر بن سمرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے نیچے
رسول اللہ آرام فرما رہے تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، کبھی میں چاند کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں عرش کے چاند کو دیکھتا، کبھی فرش کے چاند کو دیکھتا۔ جابر کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے خدا کی قسم ہے کہ مجھے عرش کے چاند سے محمد کا چہرہ زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ یہ حضرت جابر کا سوال ہے، یہ حضرت جابر کی روایت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے وہ چہرہ جو اتنا حسین ہے کہ جو چہرہ چاند سے خوبصورت ہے، لیکن اس چہرے پر لوگوں نے پتھر مارے، اس چہرے پر نعوذ باللہ لوگوں نے اس چہرے کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، اس چہرے پر غلاظت کے ڈھیر ڈالے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ساری دنیا کا سردار ہے جو عرش پہ جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ دنیا کا سردار ہے جس کے چہرے کا ذکر آئے تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جس کی زلفوں کا ذکر آئے تو قرآن واللیل کہتا ہے، اور جس کی آنکھوں کا ذکر آئے تو قرآن ما زاغ البصر وما طغیٰ کہتا ہے، جس کے سینے کا ذکر آئے تو قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، اور جس کے اخلاق کا ذکر آئے تو قرآن انک لعلی خلق عظیم کہتا ہے، اور جس کی چادر کا ذکر آئے تو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے، جس کے کمبل کا ذکر آئے تو قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے، اور جس پیغمبر کے زمانے کا ذکر آئے تو قرآن والعصر کہتا ہے، جس پیغمبر کے شہر کا ذکر آئے تو قرآن لا اقسم بھذا البلد کہتا ہے، اور جس پیغمبر کے سینے کا ذکر آئے قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، جس کے دانتوں کا ذکر آئے تو قرآن یاسین کہتا ہے، جس کے اخلاق کا ذکر آئے قرآن فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب کہتا ہے، اور جس کے کردار کا ذکر آئے قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتا ہے، جس کے معراج کا ذکر آئے قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہتا ہے، جس کی ختم نبوت کا ذکر آئے قرآن ولٰکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہتا ہے، اور جو چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، جو اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، جو پہاڑ پہ چڑھتا ہے قرآن بولتا ہے، جو مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، جو روتا ہے قرآن بولتا ہے، جو سجدے میں جاتا ہے قرآن بولتا ہے، جو رکوع کرتا ہے قرآن بولتا ہے، جو دعا کرتا ہے قرآن بولتا ہے، جو خواہش کا اظہار کرتا ہے قرآن بولتا ہے۔ آج مجھے بتا، جس کی خواہش پہ قرآن بولے، جس کے حسن پہ قرآن بولے، جس کے چلنے پہ قرآن بولے، جس کی مسکراہٹ پہ قرآن بولے، جس کے کپڑوں پہ قرآن بولے، جس کی آنکھوں پہ قرآن بولے، آج بتا اس عظمت والے پیغمبر کی کیا بات ہے کہ جس پر قرآن کی ایک ایک آیت جس کی عظمت کی گواہی دیتی ہے۔ آج اس نبوت کے چہرے پر لوگوں نے پتھر مارے، اس کو گالیاں دی، لیکن وہ پتھر سہ رہا ہے، وہ کانٹے سہ رہا ہے، وہ گالیاں سہ رہا ہے۔ بتا وہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف محمد اتنا بلند ہے کہ عرش پر مہمان بن رہا ہے، ایک طرف محمد اتنا بلند ہے کہ قرآن اس کی قسمیں کھا رہا ہے، اور دوسری طرف اسی محمد کے چہرے پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس چہرے سے بہتر، اس حسن سے بہتر، اس نبی سے بہتر کوئی چیز ایسی ضرور ہے جس کے لیے نبی کا چہرہ زخمی ہوا، جس کے لیے پیغمبر کا چہرہ زخمی ہوا، جس کے لیے نبی کو مارا گیا لیکن خدا نہیں بولا، جس کے لیے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے خدا نہیں بولا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے خدا کی گواہی۔ وہ چیز کیا ہے؟ خدا کی گواہی۔ کیا ہے؟ خدا کی دوسرے لفظوں میں وہ چیز ہے مسئلہ توحید۔ وہ چیز کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے یا نہیں؟ توحید کے لیے نبی کے چہرے پر پتھر پڑے یا نہیں پڑے؟ کوئی معلوم ہوا کہ جس کے لیے نبی جیسے چہرے پر پتھر پڑے، جس چیز کے لیے، وہ چیز نبی سے بہتر ہے، وہ چیز نبی سے، اور وہ چیز ہے مسئلہ توحید۔ وہ چیز کیا ہے؟ مسئلہ ہم نے جس کو بھلا دیا، ہم نے جس کی بات کو ختم کر دیا، پڑھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر پیران پیر کو کہا کہ کشتی بچا، پڑھا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا، لیکن پیران پیر سے کہا کہ کشتی تو بچا، پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن بیٹا بیٹی پیر سے مانگا، پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن مشکل کشا علی کو کہا، پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن داتا علی حجویری کو کہا، پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن سجدہ قبر میں کیا، پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن طواف قبر کا کیا۔ مجھے بتا، اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑا دین سے مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ سے بہتر کوئی دنیا میں ہے؟ حضور کے خاندان سے بہتر کوئی ہے؟ کیا وہ واقعہ تمہیں یاد نہیں کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کی خدمت میں آئیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، حضور نے فرمایا عائشہ کیوں روتی ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، میں تمہاری کتنی پیاری اور محبوبہ رفیقہ حیات ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، اور میں وہ عورت ہوں عائشہ کہ جو آپ کا لباس ہوں، آپ کی عزت ہوں، آپ کی آبرو ہوں، اور اے دنیا کے سردار میں آپ کی عزت ہو کر میرے لیے قرآن کی 17 آیتیں نہیں اتری، میرے لیے خدا نے صفائی نہیں بھیجی، حضور نے فرمایا صفائی بھیجی ہے، لیکن اللہ کے نبی میرے لیے میرے دامن میں اولاد کوئی نہیں، اے اللہ کے نبی میرے دامن میں اولاد کوئی نہیں، عائشہ کی گود اولاد سے خالی ہے،
اے اللہ کے نبی اگر مجھے لڑکا کوئی نہیں ملتا تو آپ دعا کر دیں خدا لڑکی دے دے، تو ساری دنیا کے سردار نے فرمایا عائشہ اولاد کا خزانہ محمد کے پاس نہیں ہے، اولاد کا خزانہ محمد رسول اللہ کے پاس۔ مجھے بتاؤ کہ وہ عائشہ جس کے لیے قرآن کے 17 آیتیں اتری، وہ عائشہ جو نبی کا لباس ہے، وہ عائشہ جو پیغمبر کی عزت ہے، وہ عائشہ جو پیغمبر کی طہارت ہے، وہ عائشہ پیغمبر کی محبوبہ حیات ہے، وہ عائشہ نبی کی رفیقہ حیات ہے، وہ عائشہ جو صدیق کی بیٹی ہے، جو 9 سال کی عمر میں پیغمبر کے گھر میں آئی، جس نے بلوغت کے بعد سب سے پہلی نظر ڈالی تو محمد کے چہرے پر ڈالی، وہ عائشہ اتنی برکتوں والی، اتنی عظمتوں والی 10 سال محمد کے گھر میں رہتی ہے لیکن اولاد نہیں ملتی ہے، اور پیغمبر سے کہتی ہے اولاد کے لیے دعا کر دو۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ خزانہ محمد کے پاس نہیں، یہ خزانہ خدا کے پاس ہے۔ بی بی جی کی حکومت ہے، بی بی جی کی حکومت ہے نا، اس لیے آہستہ بولنا چاہیے۔ آپ کا کہیں چلان نہ ہو جائے، چلان فارم نہ بھر دیے جائیں۔ عورت کی حکومت ایک وبال ہے، وبال عظیم ہے یا نہیں؟ وبال ہے، لیکن یہ وبال ہم نے خود اپنے سروں پر مسلط کیا ہے، ہم نے خود، کوئی اور نہیں لایا۔ افغانستان کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے جو عورت ہمارے سر پر آ گئی، یا بھارت کے لوگوں کے ووٹوں سے نہیں آئی، ووٹ بھی ہم نے دیے، کہو ووٹ بھی مبارک ہو۔ اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ساروں کے ووٹوں سے تو وہ آتی نہیں ہے، لیکن پاکستانیوں نے ووٹ دیے اور اس عورت کو مسلمانوں کا حکمران بنا دیا، جو کہتی ہے میرے ستارے جارج بش سے مل گئے، جو یہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ ہماری عزت ہے، ہماری آبرو ہے؟ بتاؤ تو صحیح، ہماری آبرو ہے، عزت ہے؟ کہتے ہیں یہ قوم کی بیٹی ہے، قوم کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو 15 سال آکسفورڈ میں ڈانس کرتی رہے وہ پاکستان کی قوم کی بیٹی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اس قوم کو ہدایت دے، اس ملک سے یہ وبال خدا ختم کرے۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب میں ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ پاکستان میں مرد کوئی نہیں رہا، میں نے کہا بالکل نہیں، مرد کوئی نہیں، جب مرد نہ ہو تو عورت ہی حکمران ہوتی، مرد کوئی نہ ہو۔ اکبر الہآبادی نے کہا کل جو نظر آئیں بازار میں بے پرد چند بیبیاں، کل جو نظر آئیں بے پرد بازار میں چند بیبیاں، اکبر تو دیکھ کر غیرت قومی میں گڑ گیا، پوچھا جو میں نے ان سے کہ پردے کو کیا ہوا، تو کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقل پہ پردے پڑ گئے۔ یہی وجہ ہے آج سندھ میں کیا ہو رہا ہے، جی ایم سید نے پرچم اتار دیا پاکستان کا، قوموں کا، ملکوں کا، اسلامی حکومتوں کا جو پرچم ہوتا ہے وہ ملک کی آبرو ہوتا ہے، ملک کی عزت ہوتا ہے یا نہیں؟ جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا، آپ کو پتہ ہے ان کا ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پرچم لے لیا، دوسرا بازو کٹ گیا تو انہوں نے منہ میں پرچم لے لیا، پھر پاؤں کٹ گیا، دوسرا پاؤں کٹ گیا۔ میرے دوست پہلے پاؤں کے ٹانگ میں پرچم ہے، پھر ٹانگیں بھی کٹ گئی تو منہ میں پرچم ہے، لیکن جب گردن کٹی تو پرچم اس کے بعد بھی انہوں نے نیچے گرنے نہیں دیا۔ دوسرے صحابی خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر پرچم تھام لیا۔ میرے دوست مجھے بتا، حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ 2 صحابی ہیں، بعد میں یہ بھی شہید ہو گئے، پھر بھی پرچم نہ گرا، پھر 34 نمبر پر خالد بن ولید نے پرچم پکڑا۔ مجھے بتاؤ اسلامی حکومت نے پرچم کی یہ اہمیت، لیکن ایک ملعون، ایک مردود، بے ایمان، سندھ کا بدماش، جی ایم سید اپنے آپ کو کہلانے والا، وہ پاکستان کا پرچم اتار کر پاؤں کے نیچے رونگتا ہے اسلامی حکومت کا پرچم۔ ہماری حکومت نے اس کو کھلی چھٹی دے دی، پولیس پیچھے پڑی ہے اور اس کو کراچی میں اس کے گھر میں سنا ہے نظر بند کر دیا۔ گھر میں نظر بند کرنے سے کیا ہوگا جی؟ ایک آدمی اپنے گھر میں چلا گیا بس ٹھیک ہے، یعنی کوئی آدمی بدماشی کرے، غداری کرے، اس کو اپنے گھر میں بند کر دو، یہ کوئی سزا ہے؟ گھر میں بند کر دیا اور اس پر مقدمہ چلاؤ اور اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکاؤ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پاکستان میں اس قسم کے بغیرت پہلے بھی بڑے آئے ہیں یا نہیں؟ اور بی بی جی کی حکومت جب سے آئی ہے ایسے بغیرتوں کی کوئی کمی نہیں،
اضافہ ہو رہا ہے نا، اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سیکٹری دفاع ہے وزارت دفاع کا جلال زیدی، یہ شیعہ ہے، پاکستان کی تمام شیعہ تنظیموں کی سرپرستی کر رہا ہے، اور اسی طرح اور بڑے بڑے محکموں میں رافضی موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری حکمران ایک رافضی عورت ہے، جس کی ماں ایرانی، جس کا خاوند رافضی، جس کی ماں رافضی، جس کا نکاح رافضی نے پڑھایا، آج وہ ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ یہ عذاب ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ جب ہم کہتے ہیں نا، کہتے ہیں مولوی جی سیاسی بات نہ کرو، سیاسی بات نہ کرو، 40 سال ہو گئے تمہاری باتیں سنتے ہوئے۔ کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بیانات اپنے گروپوں میں، اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔